अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऐं सभिनी पाकिस्ताननि खे उनसा शाह टाइम न्यूज़ जी सॼी टीम जी पारां जश्न आज़ादी मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऐं आज़ादी जो ॾींहुं जेको आहे तव्हां सभिनी खे मुबारक वेलकम कयूं था तव्हांखे स्पेशल मॉर्निंग शो में। सभिनी वॾी महिरबानी, सभिनी खे अस्सलाम वालेकुम ऐं असांजो सलाम क़बूल पए, न्याज़ क़बूल पए, जश्न आज़ादी जो मुबारक हुजे सभिनी खे घर घर में जेके बि असांखे जिथे ॾिसनि था, जेके पाकिस्तान में ॾिसनि था ऐं ख़ासि तौर ते जेके पाकिस्तान खां ॿाहिरि ॾिसनि था उन्हनि खे अहसासु थींदो आहे पंहिंजे मुल्क जी आज़ादी जो। असां हमेशह चवंदा आहियूं त जेके सुठा ॾींहं हूंदा आहिनि उहे इंसान खे यादि रहंदा आहिनि, पर जॾहिं ॾुखियनि ॾींहं जी ॻाल्हि थींदी आहे त पोइ उन्हनि खां केरु पुछे जेको ॾुखियो वक़्तु गुज़ारे चुका हूंदा आहिनि। ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे। असां जश्न आज़ादी त मल्हायूं था, हैप्पी करे चऊं था त हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, पर सच पुछो त इन हैप्पी इंडिपेंडेंस जे लाइ जेके जंहिं वॾनि क़ुर्बानियूं ॾिनियूं, जंहिं वॾे पंहिंजी ज़िंदगियुनि जा नज़राना पेश कया हिन मुल्क जे ख़ातिर, पंहिंजी सोचुनि सां, पंहिंजे रवैयनि सां, पंहिंजे लहजनि सां, पंहिंजे स्ट्रेटजी सां, जहिड़े तरीक़े सां पाकिस्तान ठाहियो वियो उन में वॾी क़ुर्बानी शामिल आहे ऐं दुनिया जी हिन वक़्त ताईं वॾे में वॾी जेका लॾ पलाण थी सा बि पाकिस्तान जे वजूद सां ई उन मशरूत आहे। सो बहरहाल असांखे ख़ैर सां 74-75 साल थी विया आहिनि, असां आज़ादी मल्हायूं पिया ऐं ॾाढा ख़ुशनसीब आहियूं। असां पंहिंजे आज़ादु मुल्क में आज़ादु शहरी आहियूं, आज़ादी सां पंहिंजी आज़ादी जो इज़हार करे सघूं था ऐं पंहिंजे शनाख़्त सां पूरी दुनिया में रोशनास आहियूं अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज़ादी जो मज़ो ऐं आज़ादु मुल्क में रहण जो मज़ो केरु उन्हनि खां पुछे जेके ग़ुलाम पंहिंजे इलाइक़नि में रहनि था ऐं ग़ुलामी जी ज़िंदगी गुज़ारनि था। सो सभिनी घर भातियुनि खे, ॾिसण वारनि खे अॼोके आज़ादी ॾींहं जूं खोड़ सारियूं मुबारक हुजनि ऐं मुबारकनि सां गॾु असां वटि हमेशह महिमान हूंदा आहिनि जंहिंसां असां कचहरी कंदा आहियूं ऐं महिमाननि सां पुछंदासीं, महिमाननि सां कचहरी कंदासीं, महिमाननि खां पुछंदासीं त उन्हनि जो सफ़र कीअं रहियो, उन्हनि जूं कहिड़ियूं क़ुर्बानियूं थियूं। ऐं जॾहिं पाकिस्तान जी ॻाल्हि थींदी आहे त यकीननि असांजो जेको फेस आहे, असांजी शनाख़्त आहे, उहे असांजा क़ौमी इदारा आहिनि जंहिं इदारनि जी क़ुर्बानीनि जे करे हिन वक़्त ताईं जॾहिं एॾा चैलेंजिंग दुनिया आहे, एतिरा चैलेंजिस आहिनि, पर सभिनी चैलेंजिस खे सुहिणे अंदाज़ सां मुंहुं ॾींदड़ असांजा क़ौमी इदारा, उहे असांजा सलामती वारा इदारा जेके अॼु ॾींहं ताईं पाण त सरहदुनि ते रहनि था, पर सुकून सां असां जेकॾहिं अॼु आतिशबाज़ी कयूं था, अॼु असां एंटरटेनमेंट कयूं था त उनजे पुठियां उन्हनि जा जज़्बात शामिल आहिनि, उनजी क़ुर्बानी शामिल आहे। त अॼु असांजा मुअज़्ज़िज़ महिमान पाकिस्तान आर्मी सां संदन तालुक़ु रहियो, उन्हनि जा सफ़र कीअं रहिया, हिन ॾींहं ते उहे जवान या जेके इदारे में रहिया उहे छा महसूसु कंदा आहिनि, कचहरी कंदासीं। ऐं असां सां गॾु असांजा मुअज़्ज़िज़ महिमान आहिनि कर्नल मुख्तार भट्ट साहब। सर वेलकम कहते हैं हम आपको, वेलकम, जश्न आज़ादी की मुबारक हो आपको भी, थैंक यू वेरी मच सर। मेजर नदीम साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। नदीम साहब आपको भी सलाम, आज़ादी मुबारक हो। असां गॾो गॾु फवाद सिद्दीकी साहब आहिनि, उन्हनि खे बि जश्न आज़ादी की मुबारक, वेलकम कर सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, ठीक हैं? आपको भी बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अदी नसीम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। ऐं लाजू भाई आपको भी, हस्बी मामूल माइक नहीं है आपके पास, वेलकम कहते हैं हम आपको लाजरस। और आपके बगैर तो आपको पता है कि अक़लियत के बगैर तो ये झंडा मुमकिन मतलब मुकम्मल ही नहीं है, तो इसीलिए सब साथ है। अच्छा मुख्तार साहब, कैसा वक्त था वो कुर्बानियाँ, वो जज्बा, और अब आज का दिन आता है तो क्या फीलिंग्स होती हैं? एक सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, थैंक यू सर, वेलकम, तव्हांजी महिरबानी असांखे दावत ॾिनी। सही है, तव्हांजी महिरबानी आया, ਤੁਹਾਡੀ महिरबानी सर जी, तुसी आए थे, ਤੁਹਾਡਾ अपना प्रोग्राम सी। ये आपने सही कहा कि ये 75वां यौम आज़ादी है जो हम मना रहे हैं। आप जब बात कर रहे थे तो आई वेंट बैक टू 47, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से आज़ादी देखी है, पाकिस्तान बनते देखा है, एंड आई हैव पार्टिसिपेटेड आल्सो एज ए स्मॉल किड। झंडे लेके हम भी फिरते थे। क्या बात है। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक हमने एक रवायत बना ली है कि इसको एक छुट्टी समझते हैं। जैसे आम छुट्टियां होती हैं ना, इतवार की छुट्टी है, 23 मार्च की छुट्टी है, तो ये छुट्टी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी जदोजहद है। और किसी मतलब इतने अरसे में, छोटे अरसे में एक आज़ाद मुल्क का दुनिया के नक्शे पे उभरना, ये एक कहते हैं अल्लाह ताला का एक करिश्मा था। ये बिल्कुल सही कहा, ये मुइज़्ज़ा था एक, जो कि हमने ये देखा है।
اس کی جو تاریخ ہے پاکستان کی وہ بہت ہی وہ ہے، اس میں غم ہے، خوشی بھی ہے، ہر چیز اس میں شامل ہے. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے کہ پاکستان آزاد ملک تو بن گیا، لیکن ہماری جو ینگر جنریشن ہے ان کو صرف اتنا پتہ ہے کہ 14 اگست کو چھٹی ہوتی ہے، جھنڈیاں گاڑیوں پہ لگانی ہیں، قومی ترانے سننے ہیں، موٹر سائیکل پہ کلفٹن بیچ پہ جانا ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے ملک بنا، اس کے پیچھے کیا کیا مطلب محنت گئی لوگوں کی، کون کون لوگ تھے جنہوں نے. اب تو صورتحال یہ ہو گئی، ایک بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے، بلکہ بعض کا رونا بھی آتا ہے کہ ہم قائد اعظم کو بھی ابھی باتیں بناتے ہیں. یعنی کہ کس قدر افسوس کی بات ہے. اس طرح کے لوگ جو پاکستان کو برا بھلا کہیں، قائد اعظم کی شان میں گستاخی کریں، ان کی زبانیں کھینچ لینی چاہیے، اس میں کسی قسم کی معافی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم لوگ یہ جو ہیں وہ ٹالریٹ کرتے ہیں. تو اویکننگ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پاکستان بنا ہے اس کے پیچھے بے شمار قربانیاں ہیں. میرے اپنے عزیز بھی 2-4 میرے سامنے، ان کو سکھوں نے، ہندوؤں نے فائرنگ کر کے مارا، اور جب ہمارے اس پہ گھر پہ اٹیک ہوا تو میں چارپائی کے نیچے چھپ گیا. مجھے ابھی تک ابھی ایسے میں جیسے 47 میں نے بتایا نا، میں وہاں پہنچ گیا ہوں، تو میں چارپائی کے نیچے چھپ گیا، اور بھی بچے تھے چھوٹے چھوٹے، تو ہم لوگ اس طرح سے بچ گئے. اور اس وقت ہوا یہ کہ ایک دم اچانک بارش شروع ہو گئی، سخت ہیوی رین. تو ان کا جو لیڈر تھا سکھوں کا، ہندوؤں کا، انہوں نے کہا چلو باہر آؤ، پھر آئیں گے بعد میں. اس سے ہماری سب کی جو ہے نا جان بچ گئی. لیکن 2-3 جو ایلڈر تھے فیملی کے آدمی لوگ تھے جو مطلب ان کو انہوں نے مار دیا انہوں نے. اور وہ پسٹل وسٹل نہیں کرتے تھے، ان کے برچیاں ہوتی تھیں لمبی لمبی، وہ لگی ہوئی کرپانیں وغیرہ، اس سے انہوں نے. تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو پاکستان ہے اس کو کس طرف لے کے جانا ہے. کیونکہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آزادی جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. اب جب باہر کسی ملک جاتے ہیں تو وہاں پہ جب آپ کا ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں، تو پھر آپ کی شناخت ہے وہاں پر ایک آزاد ملک کے حوالے سے. اگر وہ نہیں ہیں تو آپ دیکھیں کیا حشر ہے. دور کیوں جاتے ہیں؟ کشمیر کا دیکھ لیں آپ، یہ بھی پارٹیشن کا ہی آزادی کے ساتھ یہ منسلک ہے. 90 لاکھ کشمیری جو ہیں پچھلے 2 سال سے 5 اگست 2019 سے دے آر ان پریزن، آلموسٹ پریزن. کرفیو لگا ہوا ہے. دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی ملک ہیں، نو باڈی از بادرڈ کہ بھائی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اسی لیے تو لاک ڈاؤن کو مشروط کیا گیا. بالکل، کہ ان کے لاک ڈاؤن کو آپ محسوس کریں. بعد میں جب ان پہ لاک ڈاؤن مسلط کیا گیا تو پوری دنیا لاک ڈاؤن میں بند ہو گئی. تو یہ دیکھیں، تو اب یہ جو اب وہ لڑ رہے ہیں اپنی، وہ بھی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. تو ہمیں اب یہ دن ہمیں منانا ضرور چاہیے. لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ اس وقت بھی جو پاکستان کے جو کتابیں ہیں، جو بکس ہیں کالجز کی، اسکول کی، یونیورسٹیز کی، وہاں سے پاکستان کی تاریخ کو جو واقعات ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے. آپ پڑھتے ہوں گے اخبار میں. تو مطلب یہ ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ویئر وی آر ہیڈنگ. رات میں جب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک آزاد ملک ملا ہے جس کے پیچھے کے بہت بڑی قربانیاں تھیں. اور اس میں ہم کریڈٹ دیتے ہیں جناب ان کو، علامہ اقبال کو. آپ کو یاد ہوگا 30 دسمبر 1930 کو الہ آباد کا خطبہ، دیٹ واز دی بیسز. ویسے تو آزادی کی تاریخ جو ہے وہ 1857 کے بعد شروع ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کے لیے بھی علیحدہ ملک ہونا چاہیے. لیکن جو صحیح کام شروع ہوا وہ 30 دسمبر 1930 کو ہوا، جب کہ اس نے اپنا، علامہ اقبال نے تقریر کی اور اس نے کہا دیکھیں ہم لوگ ٹھیک ہے، ہم کٹھے رہ رہے ہیں، لیکن ہمارا کلچر ڈیفرنٹ ہے، ہمارا رہن سہن بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہم لوگ نہیں رہ سکتے، بالکل نہیں رہ سکتے. ہمیں علیحدہ ایک ریاست چاہیے. اور انہوں نے جو بات کی تھی اس میں یہ بھی کہا تھا کہ بلوچستان، سرحد اور پنجاب کا ایک بنا دیا جائے پاکستان. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ویژن دیکھیں آپ اس کا. اور اس کے بعد اس کے اوپر جو مہر ثبت ہوئی وہ آپ کو پتہ ہے کہ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو.
بس اب آپ جو 40 سے لے کے 47 تک کا جو وقفہ ہے آپ دیکھیں، اس میں ہماری جو ولولہ قیادت تھی انڈر قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے دیکھے 7 سال کے عرصے میں دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ آپ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کشمیری دیکھ لیں 47 سے لگے ہوئے ہیں نا، تو 7 سال کے اندر ایک نئی مملکت وجود میں آ گئی. اب وہ ہم نے جو اس کا حال کیا ہے اس کے اوپر تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اور صبح سے لے کے شام ہم چلے جا سکتے ہیں. ہم اکثر اپنی اس میں جب میں رات کو یہ خوشیاں دیکھ رہا تھا تو مجھے ساؤتھ کوریا یاد آ گیا کہ ساؤتھ کوریا میں جیسے آپ سارے ڈشز رکھے جاتے ہیں کھانے پینے کے، اس میں ایک چھوٹا سا پیالہ بھی رکھتے ہیں ٹوٹے پھوٹے چاولوں کا کہ سب کچھ چکھیں، لیکن وہ چاول بھی ضرور چکھیں کہ وہ آپ کو ماضی یاد دلائے گا کہ یہ حالات تھے، اب آپ بڑے پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں. تو سر یہ تاریخ خود کو لے کے چلتے ہیں، دنیا میں اس طرح سے ہوتا ہے. یہ جو ٹرانسفر ہے، جو ٹرانسفارمیشن ہے، مطلب بٹ صاحب سے پھر ندیم صاحب تک، ندیم صاحب سے پھر آگے، پھر اور آگے، اور پھر اب جوان بھی وہاں پہ ہیں، تو کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو جب یہ رسپانسبلٹیز آپ کے کندھوں پہ آئی، پھر آپ نے آگے ٹرانسفر کی؟ سر الحمدللہ آپ کو پتہ ہی ہے، جیسے سر نے بتایا کہ یہ ملک بہت زیادہ قربانیوں سے وجود میں آیا، اور یہ خالی چند سالوں کی نہیں بلکہ اس میں صدیاں گزر گئیں. آپ نے دیکھا کہ انگریزوں نے یہاں 200 سال اور حکومت کی. جب سے انگریز یہاں پر آئے، مسلمانوں نے انگریزوں کے ہوتے ہوئے بھی اور اس کے بعد بھی ہمیشہ کوشش کرتی رہی، کیونکہ مسلمانوں کی جو ایک جداگانہ شناخت تھی وہ ہمیشہ موجود رہی. کچھ عرصے کے لیے ضرور ہو گیا کہ ہم ان کے ساتھ مل گئے اور ہم نے کہا کہ جی مل کر ان کو ہم باہر نکالیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب یہ ریئلائز ہو گیا ایک اسٹیج کے اوپر آ کے، اور قائد اعظم نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی یہ پارٹیشن ہونا چاہیے اور ہمیں ان کے ساتھ علیحدہ ہو جانا چاہیے، تو یہ آج کی تاریخ نہیں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انگریزوں نے شاید اتنا ظلم نہیں کیا جتنا ہمارا آپس میں جو ہے، جس طرح سے ہمیں یہ ہندو توا ذہنیت جو آج بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس نے اور ہمارے اوپر جو ظلم ڈھایا، ہمارے وہاں سے جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پاکستان آئے، جیسے سر نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے بھی یہ سب کچھ دیکھا، تو یہ ملک بہت زیادہ قربانیوں سے وجود میں آیا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ دنیا کا شاید اسلام کے آنے کے بعد واحد ملک ہے جو یہ نظریاتی مملکت ہے، جو اللہ کے نام پہ خالص، جس کا نعرہ ہی یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اس کو مدینہ الثانی بھی کہتے ہیں اسی لیے کہ مدینہ کی ریاست کے بعد یہ دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ قائم ہے. پھر آپ اس کی ساری سیکوینس آف ایونٹس دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ، ہر چیز میں ہی اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہوتی ہے، لیکن ایک کچھ ہوتی ہے کہ جو ایکسٹرا اسپیشل سپورٹ ہوتی ہے کہ ڈسپائٹ ہمارے ایکشنز کے اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہمیں حاصل رہی ہے. یہ ملک جس دن آزاد ہوا وہ 27ویں شب تھی، رمضان مبارک تھا، جمعۃ المبارک کا دن تھا، اس کو نام اللہ نے پاک دیا. آپ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں، آپ اس کی جس چیز پر بھی آپ نظر ڈالیں گے، اس کی جس ڈائمنشن کو آپ دیکھنے جائیں گے، آپ کو نظر آئے گا اس کے اندر خاص اللہ کی محبت اور خاص اسلام کا رنگ اس میں آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے، اس کا قومی ترانہ آپ دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں ایک میریکل سا محسوس ہوتا ہے اگر آپ اس کو غور کریں گے. تو یہی ہمیں اپنی جنریشن کو، نئی جنریشن کو سبق دینا ہے. ہم نے بھی یہ چیز سیکھی، اور یہی جو ہم یہ مناتے ہیں یہ جشن آزادیاں، اور یہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو ریوائیو کیا جائے بار بار، اور جو نئی جنریشن اس تک یہ میسج دیا جائے کہ جی ہم نے یہ کیا، کس طرح سے ہم نے اس کو محسوس کیا، اور ہم نے اس چیز کو کس طرح سے اپنے جو اینسسٹرس ہیں ان سے ہم نے یہ کس طرح سے ٹرانسفر لیا، اور اب ہم آگے اس چیز کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں. اور کہ اس میں اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ یہ 14 اگست میں نے کارگل کے جنگ کے دوران بھی جو ہے وہ اس وقت ہم دفاع میں تھے نارمل، تو وہاں بھی میں نے یہ ہم نے سیلیبریٹ کی. اور میں آپ کو ادھر بتاؤں کہ حالانکہ اس وقت یہ توقف آ گیا تھا اس میں جنگ کے اندر، اور لیکن جس دن 14 اگست تھی ہم نے ان کی 15 اگست بھی وہاں پہ دیکھی. وہاں دفاع میں بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو کارگل کا ایریا پورا لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں وہاں تھا اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک تو پہلے رات سے سب کی ٹیوننگ ہوئی کہ وائرلیس سیٹ کے اوپر تمام لوگ موجود ہوں گے صبح، ٹھیک ہے. میرا خیال ہے 7 بجے کا ٹائم تھا، 8 بجے کا، کہ اتنے بجے ہم موجود ہوں گے، اور یہ ایک ساتھ ہم نے پاکستان کا نعرہ لگانا ہے، پاکستان قومی ترانہ ہونا ہے. آپ یقین کریں کہ دفاع کے اندر میں نے دیکھا، میں ٹائیگر ہل کے لیفٹ لائن کے اوپر تھا اس وقت،
بہت زیادہ ان لوگ انڈینس جو ہے اس دن ہمارے اوپر شیلنگ کر رہے تھے, فائر کر رہے تھے, ٹھیک ہے. جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں یہ جو ہے نا وہ پرووکنگ قسم کی جو ہے اٹیکس کرتے ہیں, ڈسپائٹ کہ سیز فائر کی ایک سچویشن ہو چکی تھی. لیکن ہمارے تمام بندوں کا میں نے جذبہ دیکھا کہ وہ جو چیز جو میں نے علامہ اقبال کے شعر میں دیکھی, شعر میں سنی تھی کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کش ہے. تو وہ سارے اپنے دفاع کے اندر کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے تھے, باہر آئے ہوئے تھے, بالکل اوپن میں بھی کھڑے ہوئے تھے, اور میں ان کا وہ جذبہ دیکھ کر حیران رہ گیا. اور وہ میں نے ان سے کہا کہ یار تھوڑا سا آپ ڈسپلن فالو کریں. انہوں نے کہا ہم ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے ڈرتے نہیں ہیں, اور ہمارے ہاں شہادت کا کیا کنسپٹ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ چیز ہمیں اپنی اس نئی جنریشن کو منتقل کرنی چاہیے کہ دیکھو یہ ملک جو ہے نا اس کو خاص اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے. جس ملک میں آج سے 15 سال پہلے سوئی نہیں بنتی تھی, ٹھیک ہے, اس وقت 15-20 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دنیا کی 5ویں بڑی طاقت, نیوکلیئر طاقت, ایٹمی طاقت بنایا. جہاں دنیا کے بڑے بڑے نام آپ سنتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور, تو رشیا سپر پاور, تو چائنا, تو برطانیہ سپر پاور, تو فرانس سپر پاور. اس کے بعد پاکستان کا نام آتا ہے, ٹھیک ہے, کہ پاکستان نے اپنی ٹوٹل کاوش کے اوپر, ٹھیک ہے, اسرائیل نے امریکہ سے محدود وسائل میں نے کہا نا سوئی نہیں بنتی تھی. جس وقت ہم نیوکلیئر کیپیبلٹی گین کر چکے تھے, ہم حاصل کر چکے تھے, اس وقت پاکستان میں سوئی نہیں بنتی تھی. تو کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ آج پاکستان کے میزائل فضا میں آپ کو اڑتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا غزنوی کا بھی انہوں نے تجربہ کیا. تو یہ الحمدللہ, لیکن یہ اس جنریشن کو بتانا چاہیے کہ یہ اللہ کی بھی خاص سپورٹ حاصل ہے, اور یہ دنیا کا واحد اسلامی مملکت ہے, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اسلامی ممالک کو یہ لیڈ کرے گا انشاءاللہ. آمین آمین. فواد صاحب یہ بتائیں کہ علامہ اقبال صاحب نے جو خواب دیکھا تھا جس پاکستان کا, کیا وہ یہی پاکستان ہے؟ بہت شکریہ حمزہ صاحبہ. دیکھیے آپ نے بہت ہی مشکل سوال کیا. ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا, اب اس خوشی کے موقع پہ اگر میں اس پہ بات کروں تو دیکھیے, ایک پہلی بات تو میں ایک آگے آپ لوگوں کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ ہم لوگ جس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جذبہ جو ہے وہ آزادی پاکستان کو لے کر بہت زیادہ ہے, محترم بھی ہے, اور ہم اس میں بہت زیادہ جذباتی بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ دیکھیے آج کل کے زمانے میں وہ جو جذبے کا بیٹن ہے وہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے حوالے کر دیا. میڈیا پرسنالٹی کے ہائبرڈ وار کا زمانہ ہے, 5th جنریشن وارفیئر کا زمانہ ہے, تو جو نظریاتی حدود کی حفاظت ہے وہ آپ لوگوں کے ذمہ ہے. تو وہ آپ لوگ بھی اسی طرح شامل ہیں ہماری جدوجہد میں جس طرح ہم رہے ہیں. دیکھیے دوسری چیز میں جو بتانا چاہ رہا تھا, حمزہ صاحبہ نے جو بات کی, دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسانی خصلت ہے کہ جب تک کہ وہ خود تجربہ نہ کرے اس کو کسی بھی چیز کا احساس جو ہے وہ کم ہوتا ہے. 74 سال کے بعد جو اس وقت ہماری جنریشن ہے وہ شاید جس طرح کرن صاحب نے بات کی اور بہت ہی وجہ کی کہ شاید وہ ہم نے 1 سال اس کو ہم نے چھٹی کے طور پہ 14 اگست کو لے لیا ہے, لیکن جس کی آزادی کے پیچھے جو جذبہ کا فرما ہے شاید وہ اس جنریشن میں موجود نہیں ہے. دیکھیں اس کی وجہ بھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کورونا ہے اس کی یہ ایک بلیسنگ ڈسگائز کے طور پہ بھی آیا ہے. دیکھیے کورونا آیا, لاک ڈاؤن آیا, لوگ گھروں میں مقید ہو گئے, آنے جانے پہ پابندی ہو گئی, لوگوں کے کاروبار پہ پابندی ہو گئی, اور یہ کچھ عرصے کے لیے ہوا ٹیمپریری طور پہ. لیکن آپ دیکھیں کہ کس قسم کے حالات ہماری عوام سے گزرے, احتجاج اور ساری چیزیں کہ بند کر دیا گیا. اب یہی چیز آپ سوچیں کہ یہ ایک کسی بھی قوم پر پرماننٹ لیول پر موجود ہے, چاہے وہ فلسطین ہے چاہے وہ کشمیر ہے, تو آپ سوچیں کہ ان کے لیے آزادی کی کیا قدر ہوگی. آج ہم اتنے آزاد ہیں کہ جس طرح بٹ صاحب فرما رہے تھے کہ آج ہم اتنے آزاد ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے جو بانی پاکستان ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ بات کرنے سے باز نہیں آتے, اور ان کو کیونکہ احساس نہیں ہے. دیکھیے لیکن میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساتھ علامہ اقبال کہی بہت پوٹینشل بہت زیادہ اس قوم میں, صرف رہنمائی کی ضرورت ہے, اور وہ رہنمائی شاید اب ادراک ہماری عوام کو ہو رہا ہے کہ جی دیکھیں یہ آزادی تو ہم نے لے لی,
اور یہ آزادی شاید دو قومی نظریے کی وجہ سے لی، جو ایک اسکول آف تھاٹ تھا کہ شاید 71 کے بعد وہ دو قومی نظریہ ہم نے بحر عرب میں بہا دیا، جس کا میں بہت شدید ترین مخالف ہوں. کیوں اگر یہ دو نظریہ بہا دیا جاتا تو پھر بنگلہ دیش گریٹر بنگال کے ساتھ انڈیا میں ضم ہو چکا ہوتا. تو دو قومی نظریہ تو اسی طرح موجود ہے جس طرح اس کو کنسیو کیا گیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں آزادی بالکل ہوئی، اسلامی جو ریاست ہے اس کا قیام ضرور ہوا، لیکن وہ اسلامی ریاست جو کہ مدینہ کی اصولوں پہ کاربند تھی، وہ ریاست جس میں تمام مذاہب قابل احترام ہیں، تمام لوگ قابل احترام ہیں، تمام اس ملک میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو برابر کی جو ہے وہ آزادی ہے، اپنے مذہب کو فالو کرنے کی، اپنے اقدار کو فالو کرنے کی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان پاکستان اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا کسی غیر مذہب کا بھی جو پاکستانی ہے. دیکھیے یہ جو جذبہ ہے یہ شاید اب میں سمجھتا ہوں ہمیں مذاہب سے اوپر کرنا پڑے گا، اور ہم پاکستانیت کو جو ہے وہ فروغ دینا پڑے گا. چاہے ہم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اور اس پاکستانی کی وجہ سے ہم اپنے تئیں جو ہماری کوشش ہو سکتی ہے ہم اس ملک کے لیے کریں. جان ایف کینیڈی کی ایک بہت ہی مشہور بات جو ہے میں وہ یہ کہوں گا جو انہوں نے انگریزی میں کہی تھی کہ جی آپ یہ نہ پوچھیں کہ آپ کے ملک نے آپ کے لیے کیا کیا، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا. تو آج ہم اپنے اپنے گرو گمانوں میں جھونکیں اور یہ پوچھیں کہ ہم نے اپنے تئیں جہاں جہاں ہم لوگ موجود ہیں ہم اس ملک کو کیا دے رہے ہیں، چاہے وہ ایک مزدور ہے یا ایک کسی بھی کمپنی کا جو ہے وہ باس ہے. اپنے تئیں ضرور دیں، پازیٹیو وائز ضرور کریٹ کریں. آج کل کا دور دیکھیے سوشل میڈیا کا دور. سوشل میڈیا میں پچھلے دنوں آپ نے 2 دن پہلے ہی ہمارے جو آئی ٹی منسٹر تھے ان کا آپ نے ایک پریس بریفنگ کی ہوگی ود آور سیکورٹی ایڈوائزر کہ کس قسم کا انویژن ہو رہا ہے ہماری طرف سے جو کہ سائبر وارفیئر کے ایک شک میں شامل ہے. دیکھیے یہ پرابلم ہمیں بتانا پڑے گا، اور یہ ہمیں اپنی عوام کو بتانا پڑے گا کہ ہر جو چیز سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شاید محب وطن لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے. دیکھیے آزادی بالکل ہے، آزادی کا مقصد ہے کہ آپ تنقید ضرور کیجئے لیکن تنقید بڑھائے اصلاح ضرور کیجئے. اسی طرح دیکھیے میں کہتا ہوں ہمارے حر کا لفظ آیا کہاں سے؟ آزاد، غلام نہیں ہوں گے. صبغت اللہ شاہ راشدی شہید نے جو قربانیاں دیں آپ وہ دیکھیے کہ صرف فوج میں وہ فوجی تو نہیں تھے، پوری ایک قوم اٹھ کھڑی ہوئی آزادی کے لیے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ فقیر اربیلو غازی کا نام آتا ہے، آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ وہ ہیروز ہیں کہ جنہوں نے جدوجہد آزادی میں شمولیت اختیار کی، وہ چاہے کسی بھی صوبے سے ہوں، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے ہوں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں. ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا آزادی کی سانس لینے کے لیے، نہ کہ ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کے لیے. بہت اچھا گلدستہ ملا ہے، ساری زبانیں، سارے کلچرز یہاں پر موجود ہیں، اور ایک دوسرے کو جس طرح سے پیار محبت سے لے کے آئے ہیں. ابھی بھی اس کی صرف تھوڑی سی ضرورت ہے، آپ والی بات کہ اچھی سی لیڈرشپ اور مزید ہمیں اچھی مل جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اچھا بٹ صاحب یہ آپ نے تو سارا شروع سے دیکھا، آزادی سے لے کے آج تک آپ کو ساری چیزیں یاد ہیں. کون سا دور پاکستان کے لیے سب سے بہترین دور رہا ہے؟ گڈ کویسچن. اور ہر وقت ہم سنتے ہیں کہ نازک حالات سے تو اچھا. ایک شاعر ہے، اس کا ایک شعر تھا، گمان تھا ہجرت سے سب مسلمان ہوں گے، کیا پتہ تھا سندھی بلوچی پٹھان اور پنجابی ہوں گے. مطلب یہ نٹشل میں آپ کا وہ ہے ہمارا پاکستان کا اس وقت نقشہ. آپ کا سوال کیا تھا، ذرا دوبارہ ریپیٹ کریں. میں نے کہا کہ کون سا دور ہمیشہ ہم سنتے ہیں نا کہ نازک دور سے گزر ہے. بالکل نازک دور سے. دیکھیں نازک دور تو ابھی بھی ہے، اس وقت بھی پاکستان ایک بہت ہی مشکل حالات سے گزر رہا ہے. جب سے افغانستان کا جو مسئلہ آپ کو پتہ ہے کھڑا ہو گیا اور جس طرح سے طالبان فتوحات حاصل کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بھی، ہماری بھی آزادی کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وی آر مینٹلی پریپیئرڈ. پوری قوم بھی تیار ہے.
اور ہماری مسلح افواج بھی تیار ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو بہترین دور میرے خیال میں گزرا، پھر میں تو فوجی ہوں، میں کہوں گا کہ یہ فلانے کا دور اچھا تھا، لیکن لیٹ اس بی ویری ویری فیئر. ایوب خان کا دور 10 ایئرز بہت اچھے دور تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور کے اندر آپ کے ڈیم بنے، منگلہ ڈیم بنا، ترویلا ڈیم بنا، اور آپ کی فوج کو سامان وغیرہ ملا سارا باہر ایڈ سے، ملٹری کنٹونمنٹس بنے، روڈ نیٹ ورک بنا. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس کا بڑا اچھا دور تھا، اور اس نے انڈسٹری کے اوپر بڑی توجہ دی. He was the one who made PIDC پاکستان ڈیولپمنٹ کارپوریشن. اس سے انڈسٹریلائزیشن ہو گئی، پورے ملک کے اندر فیکٹریاں لگ گئیں، سارا کچھ ہو گیا. اس کے بعد آ جاتا ہے دور بھٹو صاحب کا، روٹی کپڑا مکان. بہت اچھا نعرہ تھا اور لوگوں کو دیا بھی. یہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو کہ وہ لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں، چاہے جگہ ہو یا نہ ہو، لیکن دیتے ہیں. دے ایکسیپٹڈ کہ بھی دیتے ہیں. تو کچھ لوگ ہیں نوکریاں جن کو دی ہوتی ہیں ان کو نکالتے ہیں، لیکن وہ ان کو یہ کریڈٹ ہمیشہ جاتا ہے پیپل پارٹی کو کہ وہ دیتے ہیں. ان کا دور اچھا تھا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک جمہوریت کو ایک ڈکٹیٹرشپ رول میں تبدیل کر دیتے ہیں تو پھر معاملہ خراب ہوتا ہے. اس کے بعد وی ہیڈ اے گڈ پیریڈ آف ضیاء الحق. مہنگائی کم تھی، شور شرابہ کم تھا، میڈیا پہ پابندیاں تھیں، مطلب کچھ نیگیٹو پوائنٹس بھی ہوتے ہیں. دین وی ہیڈ دی بیسٹ ٹینیور آف جنرل مشرف، جس نے کہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں چینل کھول کے، اس نے آزادی دی آپ کو. مور دین 100 چینلز فار اوپن. انلائٹنڈ ماڈریشن. اس نے کہا کہ نہیں، یعنی کہ وہ کاپی جو ہے، وہ جو ہمارا جو سیمپل ہے، وہ اب آپ دیکھیں کنگڈم آف سعودی عربیہ میں چلا گیا ہے. پیپل آر کرٹیسائزنگ. وہاں انہوں نے بالکل ہر چیز اوپن کر دی ہے، آپ کی نالج میں ہوگا، بالکل، جو کہ کچھ علماء اس کو پسند نہیں کرتے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ 1947 کا پاکستان اور 2021 کا پاکستان زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. وی ہیو گرون. لیکن چونکہ بات ہو رہی ہے 14 اگست کے حوالے سے، تو اس لیے میں پھر واپس ادھر آؤں گا کہ دور تقریباً سب کے اچھے ہوتے ہیں. دا مین ہو سٹنگ ایٹ دی ہیلم آف افیئر، ہی نوز کہ بھائی کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے. لیکن جب وہ سیاست میں مل جاتے ہیں، آ کے کٹھے ہو جاتے ہیں، مل کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر معاملہ جو ہے وہ بگڑتے ہیں. برکت ہوتی ہے نا، برکت ہوتی ہے. اچھا بٹ صاحب، ٹائم کی پابندی ہے تو میں چاہوں گا کہ میسج آپ کوئی دینا چاہیں. ہاں، میرا میسج یہ ہے کہ دیکھیں قائد اعظم نے ہمیں 2-3 چیزیں بتائی ہیں. یونٹی، فیتھ، ڈسپلن. یہ قوم کا موٹو انہوں نے دیا تھا. انفارچونیٹلی اس پہ عمل نہیں ہو رہا. یونٹی نہیں ہے. فیتھ کا آپ نے دیکھا کیا اشر ہے، کس قدر زبانیں بولی جا رہی ہیں. اور ڈسپلن تو پھر آپ روزانہ کراچی میں دیکھ لیں، ریڈ سگنل کیسے توڑتے ہیں. میں آپ کو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پاکستانی قوم ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے تو کام کام اور صرف کام. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کام کے علاوہ سب کچھ کر رہے ہیں. کام کے علاوہ ہر کام ہم کر رہے ہیں. تو یہ میسج ہے. اور دوسرا کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ جو پاکستان کی تاریخ ہے کہ پاکستان کیسے وجود میں آیا، ان کے ہیروز کون تھے، اس کو پارٹ آف سلیبس بنائیں خدا کے واسطے. مطلب اس کو سیاست کی بھیٹ نہ چڑھائیں. یہ کامن سبجیکٹ ہے. ہماری شناخت ہے ایز اے پاکستانی. آپ باہر جاتے ہیں پاسپورٹ پہ پاکستانی لکھا ہوا ہے، اس میں یہ نہیں لکھا پنجابی ہے، یہ فوجی ہے، یہ سول ہے، یہ فلانا ہے. پاکستانی لکھا ہوتا ہے. تو آپ کی شناخت ہے جو پاکستانی ہے. تو جو پاکستان ہے تو پاکستان کو پھر اجاگر کریں نا، اپنے آپ کو تو مت کریں. سب سے پہلے پاکستان. صحیح بات. ندیم صاحب کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ سر میرا پیغام ہماری نئی جنریشن کے لیے یہی ہوگا کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ تھوڑی سی مرعوب ہے ویسٹرن کلچر سے، ویسٹرن لوگوں سے. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان جو ہے نا،
جس کو ہم بہت انڈرمائن کر کے بات کرتے ہیں. یہ امریکن جنرل کے الفاظ تھے جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ افغانستان کے اندر جو آپ کو شکست ہوئی اس کی کیا وجہ آپ ایک لفظ میں بتائیں گے, تو اس نے کہا کہ پاکستان پاکستان پاکستان. صحیح. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اسی پاکستان نے آپ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جو سوویت یونین ہوتا تھا, شاید یہ جنریشن نے دیکھا نہیں کہ کتنا بڑا وہ سوویت یونین تھا. ٹھیک ہے. اس کو ریچ کہتے تھے. اس ریچ کو پچھاڑ دیا پاکستان کی ISI نے افغانستان کے اندر, اور خالی پچھاڑا نہیں, اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. آج سوویت یونین کا دنیا میں نام ختم ہو گیا جو سپر پاور تھا. ٹھیک ہے. دونوں برابر کی سپر پاور تھی. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی پولرائزیشن جو ہے یہ ہو گیا. اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹ آج آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. اور یہ آج سے نہیں 10 سال پہلے سے مرزا اسلم بیگ صاحب ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف یہ کہتے رہے کہ امریکہ کو ڈیفیٹ ہو چکی ہے. یہ صرف ابھی آئی واش ہے جو یہ کوشش کر رہے ہیں, بٹ ان کو ڈیفیٹ ہو چکی ہے. اور آپ دیکھیں تو یہ ہماری جنریشن کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان بھی ایک سپر پاور ہے. بالکل ہے سر, اس میں کوئی شک نہیں. صاحب کا کوئی میسج؟ جی بس ایک میسج دوں گا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر سے کہ غلامی کو خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ سر. جشن آزادی جن اسپیشل ٹرانسمیشن में जंहिं जे लाइ असां सां ताउन कयो आहे टपाल दानेदार चाहें. जिस तरह पाकिस्तान बना 1947 में, टपाल का आगाज़ भी 1947 में हुआ. टपाल दानेदार है आला मयार की चाय जो दुनिया के बेहतरीन 23 ममालिक में से चुनी जाती है, जिसका मोटा दाना दे बेहतरीन, रंगदार और खुशबूदार और जायकेदार. टपाल दानेदार न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के 23 ममालिक में पसंद की जाती है. आए मिलकर मनाएं यौम आज़ादी टपाल दानेदार के साथ. ज़बरदस्त. नहीं बिल्कुल. कैसी लग रही है आपको टपाल दानेदार चाय? अच्छी है. हालांकि मैं चाय नहीं पीती, मैं कॉफ़ी लवर, बट मैं भी चाय नहीं पीती, लेकिन हमारे घर में भी टपाल दानेदार ही आती है. फ्रेश कर दिया ना, तो गाना फ्रेश सर फ्रेश वाला भी आप एंड देखिएगा इंशाल्लाह. ऐसा करना है ना. क्या बात है, क्या बात. आवाज़ आपकी जो है ना सुरीली कर दी होगी इंशाल्लाह. ऐसा मेरा तो जितनी ख्वाहिश है सब खत्म. तो हमीर खां पुछो, हमीर तव्हां कीअं सेलिब्रेट कंदा आहियो 14 अगस्त? कीअं सेलिब्रेट कंदा आहियूं उअं ई जीअं नंढपण में झंडियूं लॻाईंदा हुआसीं, ऐं पोइ 14 अगस्त खां बाद में हाणे बि इहो ई थींदो आहे त उन झंडियुनि खे असां विसारे छॾींदा आहियूं. गंदनि जे ढेरनि ते हूंदी आहिनि उहे झंडियूं, जेको न हुजणु घुरिजे. 14 अगस्त खां पोइ इन्हनि झंडनि खे लाहे करे तव्हां संभाले रखो. इहो ई एतिराम हुजणु घुरिजे क़ौमी झंडे जो. ऐं स्कूल्स में पार्टिसिपेट कंदा हुआसीं. मुंहिंजा फादर आर्मी में हूंदा हुया, त कॾहिं असां किथे हूंदा हुआसीं, कॾहिं किथे हूंदा हुआसीं. कॾहिं पोइ वीकेंड्स ते या छुटियुनि ते, वेकेशन्स ते, स्पेशली जॾहिं पनवाखल कैंटोनमेंट मां हूंदा हुआसीं त लाड़काणी अची वेंदा हुआसीं. पर उहा ई ॻाल्हि जेको पहिरियां हूंदो हुयो उहो बि ॿारनि जी सतह ते त अॼु बि उअं ई थींदो आहे, पर नाउ वी हैव ग्रोन अप, त ज़ाहिर हिकिड़ो डिफरेंट अंदाज़ थी वियो आहे. झंडो लॻाए, बैज लॻाए, बसि हिकिड़ी क़िस्म जी फॉर्मेलिटी पूरी कंदा आहियूं. पर एक्चुअली आई बिलीव कि हिन आज़ादी खे मल्हाइण खां वधीक कुझु करणु घुरिजे मुल्क सां. अच्छा, समन की तरफ आते. समन, क्या होना चाहिए आपकी नज़र में पाकिस्तान के लिए, बेहतर पाकिस्तान को? देखें, बेहतर से बेहतर तो वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती. ऑफ कोर्स हम बेहतर की तरफ भी हमें सोचना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें स्टार्ट कर देना चाहिए. जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि मैं जो कर सकती हूँ कि मैंने पाकिस्तान को गंदा करना छोड़ दिया. अब मेरे ऐसे दोस्त हैं जो गाड़ी में बैठे हैं, कोई चीज़ खाई है, आपने शीशा नीचे किया, बाहर फेंक दिया. अच्छा, अब मैंने उनसे रीज़न पूछी, आप क्यों बाहर फेंक रहे हैं? आप एजुकेटेड लोग हैं, आपको बताया अपने घर को भी तो आप साफ़ रखते हैं, तो आप सड़कों में ऐसे क्यों कचरा फेंक रहे हैं? यानी सर कि वहाँ पे जो इनकी जो ड्यूटी है, जो काम उठाते हैं जो कचरा वाले, फिर वो क्या उठाएंगे? मतलब ऐसे लाजवाब फिर कर देते हैं. जब मैंने भी किसी को एडवाइस दी, मैंने कहा आप कम से कम जो आपके इर्द गिर्द, जो आपके घर के बाहर जो कचरा है, वो थोड़ा सा आप लोग मिल के, जैसे जो एरिया के लोग हैं वो एक कम्युनिटी बनाएं और वहाँ पे कचरा सिस्टम ना हो. तो वो कह रहे हैं कि हम तो टैक्स देते हैं, हम क्यों करें? गलत बात है. ये जो सोच है ना, डिपेंड उन्हीं लोग पे करके. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान को अपना घर माने. मैं अगर कहती हूँ मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मैं सिंध की बेटी हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, और मुझे प्राउड है इस चीज़ के लिए.
ایم پرائڈ فور دس تھنگ. اگر میں یہ سمجھوں کہ پاکستان ٹھیک ہے میرا گھر ہے اور میرا گھر سب سے پیارا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اس کے بعد باہر مجھے آئی ڈونٹ کیئر. اور ابھی جو مسکنسیپشن چل رہا ہے, مطلب ایسا نہیں کہ سب ایسے ہیں, کچھ پرسنٹیج جو اسپیشلی نیو جنریشن ہے ہمارے بچے ہیں, ہم ابھی سے ان کو بھی یہی تربیت دیتے ہیں کہ ہم نے پاکستان بڑی مشکل سے لیا ہے. آزادی کی جو اہمیت ہے وہ وہی جان سکتا ہے جس کے پاس ابھی بھی آزادی نہیں ہے, تو اس کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. اچھا, پاکستان کی ترقی کے لیے یس ایجوکیشن دا مین ٹولس. آپ کی ایجوکیشن, آپ لڑکیاں لڑکے سب ایجوکیٹ کریں. اچھا, جیسے ہی آپ جب باقی جب تربیت کی بات آتی ہے, صفائی اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا, ایک دوسرے کا ساتھ دینا, اور اپنے پاکستان کو ریپریزنٹ اچھے طریقے سے کرنا. یہ جو ریپوٹیشن ہے پاکستان کی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے, چند لوگوں کی وجہ سے, جو چھوٹا سا بھی ریپوٹیشن میں جو بھی آتا ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کو اور اوپر لے کر جائیں, اس کا نام روشن کریں. کیونکہ ہم جہاں بھی جائیں گے پاکستانی کہلائیں گے. ایگزیکٹلی, یہی تو ہماری شناخت ہے. اور یہ فخر ہونا چاہیے. اپنے حصے کا کام کیا جائے, کنٹریبیوٹ کیا جائے. افسر, کیا آپ نے اپنے حصے کا کون سا کام کیا آج اس آزادی پر؟ میں نے ابھی 1 month پہلے ایک ملٹی برانڈ اسٹور لانچ کیا ہے TDL کے نام سے. TDL میں نے ایک امبریلا پرووائڈ کیا ان ڈیزائنرز کو جن کو پلیٹ فارم نہیں ملتا یا جن کو مارکیٹ پلیس نہیں ملتی, کہ وہ اپنی پروڈکٹس کو جو کہ بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن جسٹ بیکاز آف لمیٹڈ ریسورسز وہ ایک مارکیٹ پلیس میں نہیں جا سکتے, تو ایک بہت ہی نامنل رینٹ پہ ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا جہاں ان کو ایک بڑے ڈیزائنرز کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع دیا. جیسے کہ آپ نے کوئی 14 اگست کے ابھی ہم نے فریڈم فیسٹیول لگایا ہے فرام 12 to 16, اور یہ جینوئن سیل ہے, اٹس ناٹ کہ اوور پرائز کی بھی ہے, اور یہ فیمیل اور میل سب کے لیے, فیمیل دونوں کے لیے. اور جیسے کہ بتا رہی تھی اسکن کیئر رینج بھی ہے. اعجاز اسلم کی اسکن کیئر پروڈکٹس ہیں ہمارے پاس, پرفیومز ہیں اسینشلس کے, آرگینک کونز ہیں, اور آرگینک پروڈکٹس بھی ہیں کافی ساری. تو یہ ہے کہ اٹس اے ملٹی برانڈ اسٹور, سو آپ امپلس پرچیزنگ ہی کرتے ہیں وہاں پہ آ کے. اس کے علاوہ تجوری ہے, یہ سلور جولری لائن ہے ان اے ویری افورڈیبل رینج, بہت اسٹائلش جولری آپ وہاں پہ بھی لے تو ہر برانڈ پہ سیل لگائی ہوئی ہے جی. ایوری بڈی, میں نے سب سے بولا ہے کہ کلیکٹیولی کچھ کرنا ہے, تو سب نے ہی تقریباً ہمیں اچھا ڈسکاؤنٹ دیا. تو یہ کہاں پر ہے, اس کی لوکیشن کہاں ہے؟ یہ اتحاد کمرشل پہ ہے, فیز 6 پہ, 11C لین 7. آپ لوگوں نے بھی آنا ہے آفٹر دا شو. ہمیں کتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا؟ ہمیں 50% آپ ملیں گے تو 100% ہو جائے گا. تو 50% ان کا ڈسکاؤنٹ, 50% میرا ڈسکاؤنٹ, تو پھر ہم جو مختلف چیزیں کلیکٹ کریں گے تو ایسے ہی لے جائیں گے. نہیں, یہ اچھا ہے کہ آج کل جتنے بھی برانڈس ہیں پاکستان میں جو کام کریں, تو ایٹ لیسٹ آج کے دن انہوں نے منیمم ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ 14% اناؤنس کیا ہوا ہے. میری تو یہ خواہش تھی کہ جیسے 74-75 ایئرس ہو گئے ہیں تو اتنا ہونا چاہیے تھا ڈسکاؤنٹ, لیکن انشاءاللہ اب جب 14 تک پہنچے ہیں تو وہاں تک بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا رمیز, آپ کیسے, مطلب پروگرامس ہوتے ہیں یا آپ کا کیا مصروف, کیسے دن گزرتا ہے 14 اگست کا؟ 14 اگست پہ تو شوز ماشاء اللہ سے بہت ہو رہے ہوتے ہیں ہم لوگ, لیکن ابھی جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے نا سارے شوز ڈسٹرب ہو گئے. ہاں, کووڈ کی وجہ سے کچھ بھی نہیں. ہاں, کام جتنے زیادہ تر ابھی اس ٹائم جو سنگر آرٹسٹ جتنے وہ متاثر ہوئے تو وہ صرف ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. ٹک ٹاک کیا کریں بیچارے, وہ کیا کیا کریں مجھے پتہ ہے, لیکن یہ کہ اللہ پاک بہتر کرے سب کے. نہیں, وہ تو دیکھیں پوری دنیا پہ یہ چیزیں آئی ہوئی, کسی ایک آدھ ملک کی بات ہو. اب یہ مجبوری ہے کہ SOPs کو بھی فالو کرنا ہے, اور کیا کہتے ہیں ایسی جگہوں پر نہیں جا سکتے, نہ ہی ایسے ایونٹس ہم لوگ. کیوں بڑے کانسرٹس ابھی نہیں ہو رہے ہیں, پبلک آ جاتی ہے پھر وہ SOPs پہ کوئی نہیں فالو کرتا. ویکسین پہ جائیں نا, ویکسین اگر ہو جاتی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر سے اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ نا سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی چاہیے ویکسینیشن کے بعد. ابھی بھی کچھ پرسنٹیج ایسی ہے کہ جو ویکسین نہیں کروا, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ 20-25 لوگ ہیں اس میں, کیا پتہ کون جو ہے ویکسینیٹڈ نہیں ہے. ایگزیکٹلی, لیکن جو نہیں ہے خطرہ اسی کو ہے. ہاں, خطرہ اسی کو ہے. ویکسینیشن کروا لی ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے, تو یہ اچھی بات ہے کہ کم از کم وہ لوگ سیف زون میں جا رہے ہیں.
جو لوگ نہیں لگوا رہے یا ابھی تک اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ فوراً تاکہ ہمارا ملک اور ترقی کر سکے, آگے بڑھ سکے, کھل سکے, اور یہ آزادی لاک ڈاؤن سے آزاد ہو جائے. بالکل, جیسے یورپ ہے, یو ایس کنٹریز جو ہیں وہ اب سب کچھ اوپن ہو گیا ہے, تو پاکستان بھی انشاءاللہ بہت جلد جو ہے سب کچھ نارمل ہو جائے گا. گوگل تو اس میں تھا کہ پاکستان کے صرف 12% جو پاپولیشن ہے دے آر ویکسینیٹڈ. ابھی بھی وہ جو 88% دے آر ناٹ ویکسینیٹڈ فرام دا ورلڈ. وہ تو میں یہی کہوں گی کہ ایوری بڈی شوڈ گیٹ ویکسینیٹڈ, کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. کل ہی میری کزن ہے, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے کووڈ سے, اور ان کی مغفرت فرمائے. ہاں آمین. اور اچھا, بچپن میں جیسے ہم لوگ جو ہے جھنڈیاں لگاتے تھے اور گھر میں ایک 14 اگست کا ہوتا تھا, آج کل بچوں میں تھوڑا سا وہ چیز کم ہو گئی ہے, وہ جذبہ کم نہیں ہو گیا؟ جھنڈیاں میں نے نہیں دیکھی ہیں, لیکن یہ سبھی ہر چیز ویسے پہلے ہمارے پاس آپشن ہی یہی ہوتا تھا. ہاں نہیں, اب جھنڈے تو لگتے ہیں. لیکن جلدی میں نے جو بھی اس ٹائم دیکھا بڑی تیاریاں ہوتی تھی. زیادہ تر یہ فلیگس اور جھنڈیاں نہیں سیل ہو, جتنی یہ جو باجے آ گئے نا, ہاں کل تو انہوں نے بہت برا حال کر. یہ تو بنانے سب سے زیادہ صحیح یہ سب سے زیادہ بنانے والوں آزادی ہے نا, ہم اسی کو پیش کریں گے. نہیں, دیکھیں میں اس پہ نہیں کہہ رہی, چھوٹے بچے ہیں نا, وہ کھلونوں میں ان چیزوں میں تھوڑا سا وہ کرتے ہیں. بچوں کے علاوہ بڑے بھی کرتے ہیں, بڑے زیادہ کرتے ہیں. اچھا, بڑے بھی کرتے ہیں. اور یہ سی وی یو اور ڈی ایچ اے میں کیا حالت رات کو تھی. پاکستان ہے نا, جب تک آپ کو, تو رات کو مجھے میسج آیا بڑا شارٹ, اور مجھے میسج یہ آیا تاکہ آپ کو ہمارے جتنے بھی یہ ویورز ہیں ان کو پتہ چلے کہ وش یو تو جب یہ میرے پاس آیا تو میں تو بڑا زبردست ہوا کہ آگے وش یو اور آگے. تو یہ اب ہمارا جو ہے نا وہ سلوگن آہستہ آہستہ چینج ہوتا جا رہا ہے, کلچر کا حصہ بن رہا ہے کیا؟ یہ بھی چلے ایک ٹرینڈ ہے. لیکن بات یہ نا کہ ہم آزادی بچوں کی حد تک ہو تو ٹھیک ہے, آزادی تو منا رہے, لیکن کسی کو نقصان بھی نہ کرے. کوئی بیمار ہے, کچھ ہے, لوگ اتنے یہ بجا رہے ہیں کل, تو حالت بری کرتی ہے لوگوں. تو بہرحال یہ شور شرابہ انجوائے کریں, لیکن ایک لمٹ میں رہ کر کریں. نہیں, وہ جو گھروں کی آپ بات کر رہی تھی نا, وہ جھنڈیاں ہیں, دیا جلاتے تھے اور نغمے, اور اس کے بعد فیملی بیٹھ کے وہ بتاتی تھی کہ وہ قصے سناتی تھی کہ کس طرح سے پاکستان جب لیا 14 اگست میں قائد اعظم کی, ان کی باتیں, ان کی تقریر وہ بتاتے تھے. وہ مین آپ کی بچوں کو بتانی چاہیے کہ ہم نے حاصل کیسے کیا تھا. لیکن وہ بڑے جو بتاتے تھے نا, تو یہ قصے بتاتے. اب جو ہماری خواتین نا بڑی جو گھر کی ہے, وہ برینڈس کی بات کرتی ہے, کس پہ کون سا کون سا مال کب کھلے گا, کیا ہوگا, چلنا ہے. اچھا, پہلے پی ٹی وی صرف ہوتا تھا اور ہم لوگ جو ہے پورا دن 14 اگست کے شوز دیکھ رہے ہوتے تھے, پروگرامز دیکھ رہے ہوتے. اب اتنے سارے چینلز آ گئے ہیں, لیکن وہ بچوں میں وہ چیز نہیں ہے کہ چینلز دیکھیں اور اسپیشلی 14 اگست کے پروگرام انجوائے کریں. نہیں, لیکن مجھے یاد ہے کہ 14 اگست کے لیے اسپیشل پروگرام ٹیلی فلمس بنتی تھیں اور اسپیشل ٹرانسمیشن چلتی تھی, اور میں نے تو دیکھے تھے, اور یہ کچھ نہ کچھ چیزیں ذہن میں رہ جاتی ہیں. اس کے علاوہ ٹیچرز کا اور پیرنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس چیز پہ, اگر ہم یہ چیز کو دیکھتے ہیں. اور یہ ایج ایسی ہوتی ہے, ٹین ایج, اور جو چھوٹی ایج ہے 7 سال سے لے کے 14 ایئرس تک, اس میں بچوں کے دماغ وہ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں, اتنے مضبوط نہیں ہوتے, اور وہ بنیاد بن رہی ہوتی ہے. ہمیں اس چیز کو ان کے ذہنوں میں پہنچانا ہماری ڈیوٹی ہے. برانڈز اور یہ چیزیں تو دیکھیں فیشن تو چلتا رہے گا نا, جہاں پہ لڑکیاں آئی ہیں فائدہ تو اٹھانا چاہیے. اگر کوئی چیز سیل میں مل رہی ہے تو وائی ناٹ. ہمیں بھی دیکھیں وہی چیزیں یاد ہیں جو بچپن میں ہم نے دیکھی. آج تک ہم ان کو جو یونیورسٹی میں ہوا, بعد میں جو ہوا, یا پھر جب بڑے ہو گئے, تو وہ چیزیں یاد نہیں ہیں. یاد وہ اسکول لائف ہے, وہ ٹیبلوز وغیرہ اور یہ ساری کیا ہوتا تھا, ٹیبلوز مطلب پیش کرنا, ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوتا تھا اور ساری چیزیں. اچھا, کیا آپ کی نظر میں اب جو آپ جس طرح سے ہم کیا کنٹریبیوشن, ابھی آپ نے تو صرف ایک کنٹریبیوشن بتایا کہ آپ نے صاف کرنا شروع کر دیا, جی جی, اس کے ساتھ ساتھ اور آپ کا ویژن کیا, کس طرح سے پاکستان کو آگے لے جانا چاہیے؟ اور میری جو فاؤنڈیشن ہے ہوپ فار ایوری ون, ہم اس کے تھرو آلریڈی وومن اور چلڈرن ان کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کی ایجوکیشن کے لحاظ سے اور وومن امپاورمنٹ میں. اب وومن امپاورمنٹ میں ہمارے پاس جو ابھی جتنا ہم کام کر رہے ہیں, اس میں ہم ایسی خواتین کو سلائی مشین دے رہے ہیں جس میں وہ انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جائیں.
انڈیپینڈنٹ اگین ان کو آزادی مل جائے. میں یہ مشکلات پوچھنے والا تھا کہ مطلب پاکستان کو آزادی مل گئی, ہماری خواتین کو ابھی تک جنگ ہے کہ آزادی چاہیے, کون سی آزادی بتا. دیکھیں یہاں پہ 3 خواتین 4 ہیں وہ بھی ہیں. اچھا وہ بھی ہے, تو اگر ہم لوگ ایک پوائنٹ بھی دینے لگ گئے نا تو آپ لوگ نہیں جواب دے سکیں. چلیں پھر آج رہنے دیں اس پوائنٹ کو بس یہ. اچھا رمیز کی طرف ایک دفعہ پھر چلتے ہیں. رمیز ابھی کیا کون سا مدینہ کا مسئلہ ہے؟ جذبہ جنون. جذبہ جنون. اے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار, اے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار, جستجو جو کرے وہ چھوئے آسمان, محنت وہ اپنی ہوگی پہچان کبھی نہ بھولو, سب کی نظروں میں کبھی نہ بھولو پاکستان ہے تمہارا, پاکستان ہے ہمارا. اپنا گھر وہ اپنی ساری زمین سب کچھ ہے بس یہی, اپنا گھر اپنی ساری زمین سب کچھ ہے بس یہی, اتنا تو ہے ہم کو یقین. جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار, جستجو جو کرے وہ چھوئے آسمان, محنت وہ اپنی ہوگی پہچان کبھی نہ بھولو, سب کی نظروں میں پاکستان کبھی نہ بھولو, پاکستان تمہارا. بڑھنا ہے آگے ہر قدم, جب تک ہے دم میں دم, بڑھنا ہے آگے ہر قدم, جب تک ہے دم میں دم, ہوگی کبھی ہمت نہ کم. اے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار, جستجو جو کرے وہ چھوئے آسمان, محنت اپنی ہوگی پہچان کبھی نہ بھولو, سب کی نظروں میں پاکستان کبھی نہ بھولو, پاکستان تمہارا, پاکستان ہے ہمارا. کیا بات ہے, بہت اچھا. آپ کی تو ایسی آواز ہے کہ پورا اسٹوڈیو جو ہے وہ گونجتا ہے. وہ دانے دار پیے نا. اچھا اس کا جادو ہے, طاقت بھی شامل جادو ہے, جادو. اس میں طاقت بھی ہے, مٹھاس بھی ہے, رنگ بھی ہے, خوشبو بھی ہے, ذائقہ بھی ہے.
اور टपाल पे याद आया अदी नसीम ने क्या बनाया वैसे? वाह 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 जी। ऐं असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते सदारती अवॉर्ड जे लाइ जेके नॉमिनेटेड आहिनि साईं अयाज़ गुल साहब, उहे असां सां गॾु लाइन ते मौजूदु आहिनि। साईं अयाज़ साहब, असांजो न्याज़ क़बूल पवे मुबारकुनि सां गॾु। बिस्मिल्लाह साईं, महिरबानी, तव्हांजी हुजे, ख़ैर मुबारक। ऐं कीअं थो महसूसु थिए तव्हांखे एॾे वॾे एज़ाज़ सां नवाज़ियो थो वञे? सदा साहब, ज़ाहिर आहे त तव्हांजे कम जी पज़ीराई थिए थी ऐं हुनखे इज़त मिले थी त ख़ुशी थिए थी। ऐं हिकिड़ो वॾो अरसो जेको आहे उहो पाण सिंधीयत मूंखे ॾिनो आहे ऐं हमेशह हुनते फ़ख़्रु महसूसु कयो आहे त कंहिं न कंहिं हवाले सां पंहिंजी ॿोली ऐं पंहिंजे अदब जी ख़िदमत कई आहे। ऐं हुनजी जॾहिं सरकारी सतह ते हिकिड़े वॾे इदारे पारां जेको आहे हुनजी मञता थिए थी त यकीनन ख़ुशी थिए थी। हीअ त उहो जंहिंजो समर आहे जेको पोरियो तव्हां सॼी ज़िंदगी कयो आहे, जॾहिं तव्हांजी ॻाल्हि वांगुरु त हुनजी ख़ुशी त थिए थी तव्हांखे, पर तव्हां सां गॾु गॾु तव्हांजे घर वारनि जी, तव्हांजे ओवरऑल पाड़े वारनि जी, दोस्तनि अहबाबनि जो छा रिस्पॉन्स मिलियो आहे कल्ह टे ॾींहं खां जॾहिं तव्हांजो नालो राति देरि सां जेको आहे इहा ख़बर फ्लैश थी आहे चैनल्स ते ऐं हुन खां पोइ त वरी पोइ काफ़ी दोस्तनि फेसबुक ते मुबारकूं ॾिनियूं आहिनि, फ़ोन कया आहिनि, सुबुह खां वठी करे इहो सिलसिलो हले पियो। जी। ऐं ज़ाहिर आहे पंहिंजा दोस्त, तव्हांजा अज़ीज़, तव्हांजा पढ़ंदड़ जेके आहिनि जी जी उहे बि तव्हांजी ख़ुशियुनि में शामिलु थियनि था। बिल्कुलु। ऐं असांजे लाइ इहो ई वॾो एहसासु आहे त पंहिंजा माण्हू जे लाइ लिखिजे थो, उहे जेकॾहिं तव्हांखे तव्हांजी ख़ुशियुनि में शामिलु थियनि था ऐं तव्हांजे कम खे चङो सम्झनि था, हिन खां वधीक वॾो एहसासु ॿियो को थी कोन थो सघे। बिल्कुलु ईअं आहे। ऐं तक़रीबन 50 साल थी विया आहिनि लिखंदे। माशाअल्लाह। फ़िलहाल तव्हां ख़ुशनसीब आहियो अयाज़ साहब, ऐं सची ॻाल्हि आहे तव्हां पंहिंजी ॿोलीअ में पंहिंजे लिखड़नि सां, पंहिंजे तव्हांजी ॾात सां जेका तव्हां ख़िदमत कई आहे उन्हनि जो सिलो इन खां वधीक हुजणु खपे। ऐं जेको वॾे में वॾो एज़ाज़ु आहे हिकिड़े लेखक लाइ, उहो इहो ई एज़ाज़ु आहे ऐं उहो तव्हांखे मिले पियो असांजे तरफ़ां, पूरी टीम जे तरफ़ां। तव्हांखे खोड़ सारी मुबारक। लख महिरबानी। लख महिरबानी। ऐं टपाल दानेदार जो ही जेको सहकार हुयो जेके प्रोग्राम जे लाइ शानदार हुयो। ऐं टपाल दानेदार जे हवाले सां ज़रूरु चवंदासीं त पाकिस्तान बि 1947 में ठहियो ऐं टपाल जी जेका चांहि आहे उहा बि 1947 खां वठी हिन वजूद में आई आहे। ऐं अॼु इहे 74-75 साल सभु सेलिब्रेट कनि पिया, पर टपाल दानेदार 23 मुल्कनि में पसंदि कई थी वञे, पी वञे थी ऐं हर घर जी रौनक आहे। ऐं हर दावत में जेसि ताईं चांहि न मिले त सम्झो असांजो हूअं क़ौमी मशरूब शायदि चांहि ई आहे जंहिंमें वधि में वधि असांखे ख़ुशी थींदी आहे। अगरि कंहिंजी असां ख़िदमत करणु चाहींदा आहियूं, कंहिंजे लाइ असां वेलकम कंदा आहियूं, कंहिंजे लाइ ऑनर में का शइ, त असां वटि चांहि हूंदी आहे उहा पेश करण लाइ। ऐं टपाल दानेदार रंग, खुशबू ऐं ज़ाइक़े सां मशहूरु आहे। थैंक यू वेरी मच रमीस, आपका बहुत शुक्रिया। लाजो भाई, आपका बहुत शुक्रिया। समन, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अफसा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमी भाउ, थैंक यू। ऐं अदी नसीम, आख़िरी हिकिड़े मिंट में गुलाब जामुन कीअं ठाहियो? तकिड़ो तकिड़ो ॿुधायो। ठही विया? इहो घणे मिंटनि में ठाहियो अदी नसीम? 20 मिनट में। अच्छा, चिकन भी 20 मिनट में, गुलाब जामुन 20 मिनट। 25 में, पर वो तो 5 मिनट वधीक थी विया। ये तो 20 मिनट में। ये अदी नसीम जो जादू है, अथन जो जादू है। ये दाने में कोई मुश्किल थोड़ा ही है। हाँ, पर तव्हांजी महिरबानी। कल्ह तव्हांजी सालगिरह हुई, कल्ह उहा तव्हांखे हिते असां सेलिब्रेट कईसीं बाद में, पर उन सां गॾु गॾु असांजी तरफ़ां उहा बि तव्हांखे मुबारक जश्न आज़ादी जी। थैंक यू दा। इन सां गॾु ई असांजो अॼोको प्रोग्राम ख़ैर सां पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। इंशाअल्लाह ताला तव्हां सां वरी मुलाक़ात। पंहिंजे मेज़बाननि खे ॾींदा इजाज़त। जश्न आज़ादी मल्हाइणी आहे, मुहर्रमुल हराम जो बि एहतराम करिणो आहे, हुन लाइ बि सभिनी खे मुबारक हुजे ऐं एहतराम सां गॾु असांखे ॾींदा इजाज़त। तेसीं ताईं अल्लाह निगहबान।